हामिदम व मुसल्लियन ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दर्स मुबारक में मौलाना रूम साहब ने एक यहूदी का तज़किरा किया और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि हमेशा जिन्स की तरफ मायल होती है। आज के दर्स में वो उसी यहूदी का तज़किरा कर रहे हैं कि उसने एक काम किया और वो ये कि एक बुत उसने एक जगह पे खड़ा किया और बुत के साथ उसने आग का एक चीखा जला दिया और वो बुत और आग का चीखा आपस में एक ख़ास निस्बत से उसने कायम किया। वो ये कि जो बुत को सजदा करेगा वो निजात पाएगा और जो उस बुत को सजदा नहीं करेगा उस चीखे में डाल दिया जाएगा। और इससे मौलाना रूम साहब एक बड़ी ख़ास बात समझाना चाहते हैं जिसको उन्होंने एक ज़ाहिर के एतबार से नफ्स और शैतान से मुनसलिक करके ज़िक्र किया। आतिश अफरोख्तन बादशाह वबुत निहादन पहलू ये आतिश के बादशाह ने आग का चीखा जलाया और उसके पहलू में एक बादशाह ने बुत रखा कि हर के ई बुत रा सुजूद कुनद अज आतिश रिहाई याबद, जो इस बुत को सजदा करेगा वो आग से निजात पाएगा। आ जहूदे सग बबी चेराए कर्द पहलुए आतिश बुते बरपाए कर्द। देखो उस यहूदी सग की तदबीर कि उसने कैसी तदबीर अपनाई कि आग के पास उसने एक बुत को खड़ा कर दिया। कहाँ के ई बुत रा सुजूद आरद बरस्त वरनयारद दर दिले आतिश नशस्त, कि जो इस बुत को सजदा करेगा वो निजात पाएगा और अगर नहीं करेगा तो आग में राख बना दिया जाएगा। चूं सजाए आं बुते नफ्स ऊ न दाद अज नफ्सश बुते दीगर बजा, चूंकि उसने अपने नफ्स के बुत को सजा न दी थी, उसके नफ्स के बुत से एक दूसरा बुत पैदा हो गया। या मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि पहले यहूदी की बात भी की और दूसरे यहूदी की। अगर पहले यहूदी को सजा मिल जाती तो उससे दूसरा बुत पैदा ना होता। अपने नफ्स को अगर कोई सजा नहीं देता तो उसके नतीजे में नफ्स उसके लिए तबाही, हलाकत और बर्बादी को लाता है और गोया कि वो एक दूसरा बुत वहां पर खड़ा कर देता है। मादरे बुत हा बुते नफ्से शुमास जाके आ बुत मारू ई बुत आई दहास। फरमाते हैं तुम्हारा नफ्स तमाम बुतों की मादर है, मां की हैसियत से है, क्योंकि वो बुत सांप है और ये अजदहा है। दो तरह का यहां पर जिक्र है, एक नफ्स का बुत है और एक पत्थर का बुत है। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं जो पत्थर का बुत है ये नफ्स के बुत की वजह से बना है। अगर इंसान के वजूद में नफ्स की परवरिश ना हो तो इंसान नफ्स और शैतान की बजाय रहमान की तरफ रुजू करे और उसे पत्थर के बुत बनाने की हाजत पेश ना आए। पत्थर के बुत बनाने की हाजत नफ्स की पैरवी की वजह से आई है। तो जब नफ्स की पैरवी से पत्थर वाला बुत इंसान तराशता है तो इससे यह नतीजा देते हैं कि नफ्स मां की हैसियत से है और बाकी जो बुत हैं वो उसकी औलाद की हैसियत से हैं। अगर नफ्स की गर्दन पर आदमी कदम रख दे और उसकी ख्वाहिशात को खत्म कर दे तो उसके नतीजे में फिर न सूरज परस्ती, न चांद परस्ती, न आग परस्ती, न बुत परस्ती की गुंजाइश बाकी रहती है। इंसान फकत खुदा परस्त बन जाता है। आहनो संग अस्त नफ्स बुत शरार आ शरार अज आब मी गिरद करार। फरमाते हैं नफ्स लोहा और पत्थर है। जो इंसान का नफ्स है
یہ پتھر کی مانند ہے اور لوہے کی مانند ہے، اور جو بت ہے یہ شرار کہتے ہیں چنگاڑی کو، جس کو ہم شعلہ کا نام بھی دیتے ہیں اور چنگاڑی کا نام بھی دیتے ہیں۔ چنگاڑی پانی سے بجھ جاتی ہے، چنگاڑی پانی سے بجھ جاتی ہے۔ سنگ و آہن زاب کے ساکن شود، آدمی با این دو کے ایمن شود۔ فرمایا لوہا اور پتھر یہ پانی سے کب ٹھنڈے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر لوہے کو آگ میں ڈال دو اور آگ میں ڈالنے کے بعد اس کو آگ بنا دو اور پھر اس کو پانی میں ایک بار ڈال دو، ڈالنے کے بعد اسے نکالو تو ان کی تپش اور حدت ابھی ختم نہیں ہوتی۔ تو رومی فرماتے ہیں پتھر اور لوہا پانی سے کب ساکن ہو سکتے ہیں؟ آدمی ان دونوں کے ہوتے ہوئے کب اطمینان میں آ سکتا ہے؟ جب نفس اور شیطان انسان کے پہلو میں ہوں اور انسان کہے کہ میں اطمینان سے سویا ہوں، تو بندے کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ سنگ و آہن در دروں دارند نار، آب را بر نار شان نہ بود گزار۔ فرمایا پتھر اور لوہا یہ بنیادی طور پر اپنے اندر آگ رکھتے ہیں، اور اگر اس کا تجربہ کرنا ہو تو پتھر کو پتھر سے ٹکراؤ اور لوہے کو لوہے سے ٹکراؤ۔ جس طرح گرینڈر لوہے کے اوپر آدمی چلاتا ہے تو اس سے چنگاڑیاں نکلتی ہیں، اسی طرح آپ پتھر کو گرینڈر پہ چلائیں تو اس سے بھی چنگاڑیاں نکلتی ہیں۔ تو مولانا روم صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں اپنے اندر آگ رکھتے ہیں، دونوں اپنے اندر تپش رکھتے ہیں۔ پانی کا ان کی آگ پر گزر نہیں، جو ان کے اندر حرارت ہے اور تپش ہے، پانی اس کے اوپر سے گزر کر ان کو بجھا نہیں سکتا۔ تو اسی طرح نفس اور شیطان سے نجات پانے کے لیے آدمی اپنی زبان سے اگر ماذ تسبیح کی ضربیں لگاتا رہے اور اس کی تاثیر دل تک نہ پہنچے تو پھر ان کی حدت کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اگر اندر کی حدت کو بجھانا ہے تو پھر دل کو اللہ کے ذکر میں لگانا پڑے گا۔ اذا ذکر اللہ خانسا، تو یہ بھاگ جائیں گے۔ ذئاب چون نارے بروں کشتا شود، در درون سنگ و آہن کے رود۔ فرمایا پانی سے باہر کی آگ تو بجھ سکتی ہے، وہ پانی پتھر اور لوہے کے اندر کی آگ کو کبھی بجھا نہیں سکتا۔ سنگ و آہن چشمہ نارند و دود، قطرہ ہاشاں کفر و ترسا و جہود۔ فرمایا لوہا اور پتھر آگ اور دھوئیں کے بنیادی طور پر دو چشمے ہیں۔ کفر اور عیسائیت اور یہودیت یہ اس کے قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل بنیادی طور پر یہ بت کی پیداوار ہے، چاہے یہودیت، چاہے نصرانیت اور چاہے کفر ہے۔ اگر اس بت کی پیداوار نہ ہوتی یا نفس کی پیداوار نہ ہوتی تو یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہ کر لیتے۔ قبول نہ کرنا یہ نفس کی پیروی کے نتیجے میں ہے، اور اگر رحمان کی پیروی کرتے، شیطان کو ترک کرتے، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانبردار غلام اور آپ کے تابع دار ہوتے ہیں۔ بت سیاہ آبست در کوزہ نہاں، نفس مر آبے سیارہ چشمہ داں۔ بت کوزہ میں چھپا ہوا کالا پانی ہے، سیاہ پانی ہے، نفس کو اس سیاہ پانی کا ایک چشمہ سمجھو، ایک چھوٹا سا اس کا چشمہ سمجھو۔ آمبتے منحوت چوں سیلے سیاہ، نفس بت گر چشمہ بر شاہ راہ۔ فرمایا وہ تراشا ہوا بت فی الحقیقت ایک سیاہ سیلاب ہے، اور بت ساز نفس شارع عام پر ایک چشمہ کی حیثیت سے ہے، جو چشمہ بہہ رہا ہے اور ہر گزرتے آتے جاتے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یا اس کے قطرے کم از کم اس کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ بت درون کوزہ چوں آبے قدر، نفس شومت چشمہ آں اے مصر۔ فرمایا بت کوزہ میں
گدلا پانی کی حیثیت سے ہے، تیرا بدبخت نفس اس کا چشمہ ہے۔ اے فضول باتیں کرنے والے اور اے محض اصرار کرنے والے، ذرا اس کی گردن مروڑ، نفس کشی کر اور اس کا سر قلم کر تاکہ تو رحمان تک پہنچ سکے۔ صد صبو را بشکند یک پارا سنگ، واب چشمہ می ذہانت بے درنگ۔ پتھر کا ایک ٹکڑا 100 گھڑے توڑ دیتا ہے۔ اب یہاں کتنی خوبصورت تمثیل مولانا روم صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ایک نفس کتنوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کیا تو نے دیکھا نہیں، پتھر کا ایک ڈھیلا 100 گھڑے پڑے ہوں، ہر ایک پر ٹھوکر لگاؤ تو سب کے سب گھڑے توڑ دے گا، اور چشمہ کا پانی فوراً اس کو اچھال دیتا ہے، یعنی چشمے میں جو پانی ہوتا ہے وہ چشمہ اسے باہر نکال دیتا ہے اور اچھال دیتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا؟ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس سے اطمینان میں اور سکون میں ہو کے تو سمجھتا ہے کہ تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ فرمایا جیسے ایک ڈھیلا 100 گھڑوں کو توڑ دیتا ہے، ایک نفس کئیوں کو اپنے اس جال میں پھنسا لیتا ہے یا اپنی اس زہر کے ذریعے قتل کر دیتا ہے۔ آب خم و کوز اگر فانی شود، آب چشمہ تازہ و باقی بود۔ مٹکے اور پیالے کا پانی اگر ختم ہو جائے، چشمہ کا پانی تازہ اور باقی رہے گا۔ آپ نفس کی سازش کو اور نفس کے جال کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کبھی کاروائی نہیں کرے گا، یہ آخری حد تک جاتا ہے اور انسان کو تباہ کرنے کی کوشش اور کاوش کرتا رہتا ہے۔ جب آپ سمجھیں گے کہ اب ختم ہو گیا، فرماتے ہیں یہ چشمہ جاری رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ جاری چشمے کی مانند ہے نفس کی چال اور نفس کی سازش۔ بت شکستن سہل باشد نیک سہل، سہل دیدن نفس را جہل است و جہل۔ رومی فرماتے ہیں بت کو توڑنا آسان ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ بت کو توڑنا کیسا مشکل ہے؟ کون سا مشکل ہے؟ آدمی ایک ضرب لگاتا ہے ہتھوڑے کی اور اس کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ بت کو مارنا آسان ہے؟ فرمایا بت ماں کی حیثیت سے ہے اور اس سے اولاد جنم لیتی ہے۔ ایک کو آپ نے مار دیا وہ تو ختم، لیکن جو مادر کی حیثیت اختیار کر جائے، فرماتے ہیں نفس کے معاملہ کو آسان سمجھنا در حقیقت نادانی اور بے وقوفی ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ میں نفس سے نجات پا گیا ہوں اور چھٹکارا پا گیا ہوں، یہ تو قبر تک پہنچتا ہے۔ شیطان کہاں تک پہنچتا ہے؟ قبر تک نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے اس سے نمٹنا آسان بھی نہیں، اور یہ سمجھنا کہ اب اس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، مولانا روم صاحب فرماتے ہیں یہ تو جہالت ہے۔ اصل جہالت یہی ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اب نفس کے شکنجے سے میں آزاد ہو گیا ہوں۔ صورت نفس ارب جوئی ہے پسر، قصہ دوزخ بخاں با ہفت در۔ فرمایا اگر نفس کی تو جستجو کرنا چاہتا ہے اور اس کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے، اے بیٹے تو پھر دوزخ کے 7 دروازوں والا قصہ پڑھ کے دیکھ لے کہ دوزخ کے 7 دروازے کیوں رکھے گئے ہیں، کون لوگ جائیں گے؟ جو نفس کے تابع دار اور نفس کے پیروکار ہوں گے۔ ہر نفس مکرے و در ہر مکر زاں، غرق صد فرعون با فرعونیاں۔ فرمایا اس نفس کے ہر سانس میں ایک مکر ہوتا ہے اور اس کے ہر 100 فرعون ہیں فرعونیوں کے ساتھ۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ نفس کوئی معمولی چیز ہے؟ ہر سانس کے ساتھ اس کے سینکڑوں مکر ہیں، اور ایک مکر کا نتیجہ ہے کہ فرعون بن کھڑا، اور پھر فرعونیوں کا ایک پورا لشکر ہے۔ تو نفس کو تو آسان اور معمولی مت سمجھ۔ اے رومی، اس سے نجات کا کوئی راستہ ہے؟
یہ اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا سن، در خدائے موسیٰ و موسیٰ گریز، آب ایمانی را ز فرعونی مریض۔ فرمایا پھر تیرے لیے ایک آسان ترین راستہ ہے جس سے تو نفس کو مات دے سکتا ہے، شیطان سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ صفات مرد کامل کو تلاش کر۔ جب تم موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی صفات رکھنے والے مرد کامل کو تلاش کر لے گا تو فرعونیت سے، ایمان کی آبرو ریزی سے تو نجات پا جائے گا۔ جو آبرو ریزی ہے یعنی تیری عزت اور تیرا وقار، تیری قدر و منزلت جو نفس کے ہاتھوں کھو چکی ہے، فرمایا اگر کوئی موسیٰ تجھے مل جائے اور اس کے ذریعے تو موسیٰ کے خدا تک پہنچ جائے تو وہاں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی نوید اور اس کا تجھے مجدہ عطا کر دیا جائے گا۔ دست را اندر احد و احمد بزن، اے برادر وارا از بو جہل تن، کہا احد اور احمد سے اپنا تعلق پیدا کر۔ اگر نفس سے نجات چاہتا ہے تو پھر خدا سے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے اپنا رشتہ ناطہ قائم کر لے اور اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے اگر تو نجات اور چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو پھر آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے، تو اس سے نجات پا جائے گا۔ نفس یہ اپنے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مکر رکھتا ہے، اور آدمی ایک مکر سے نجات پاتا ہے تو دوسرے مکر میں، دوسرے جال میں پھنس جاتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں تو جتنا بھی اپنے آپ کو بچانا چاہے، جس طرح راستے سے گزرنے والا چشمے کے پانی سے گزر کر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پانی کے قطرات اس پہ پڑتے ہیں، اسی طرح تو اپنے دامن کو جتنا بھی سمیٹ لے، بالآخر تو نفس اور شیطان کے مکر کا اور اس کے جال کا قیدی بن سکے گا، تب تک جب تک تو از خود بچنا چاہے گا۔ لیکن اگر کسی مرد کامل کا اور مرد خود آگاہ کا تو ہم مجلس ہو جائے، اس کی غلامی کو اختیار کر لے، اس کے احکام پہ چلے، تو پھر نفس کو بھی مات آ سکتی ہے، شیطان کو بھی مات آ سکتی ہے، اور نجات کو بھی تو پا سکتا ہے۔ اور اس کا یہی راستہ ہے کہ احد سے تعلق پیدا کر اور احمد سے تعلق پیدا کر، اور جو ان دونوں تک پہنچانے والے ہیں کسی مرد کامل سے تعلق جوڑ، کامیابی تیرا مقدر بنے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔